बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल के कंटेंट को भी खूब पसंद कर रहे होंगे। तो आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ लाजमी हमारे इस चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आगे शेयर भी कर दिया करें। तो आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। हमारे इस नावल का नाम है उसरा युसरा और ये तहरीर है हुस्ना हुसैन की। इसने गाड़ी में बैठते ही किसी कदर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। कपकपाते हुए हाथ से कंपार्टमेंट बॉक्स खोलकर अपनी मेडिसिन निकाली थी। इसकी सांसें भारी हो चुकी थी, खांसी से हालत अबतर हो चुकी थी। मेडिसिन लेने के बाद अपनी सीट के साथ ही कमर टिकाए गर्दन सीधी की है वो अब सांस खींच रहा था। शदीद बारिश में हर सू बेइंतहा तारीकी नज़र आ रही थी। करीब गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स आंखों पे पड़ती, चमाके से टूटते शीशों का मंजर आंखों में लहराया था। वो एक चीख थी जो इसे सुनाई दी थी, वो अजियत थी जो इसने अपनी आंखों से देखी थी। वजूद लहू लहान था। स्ट्रेचर के पहिए शोर करने लगे थे। कॉरिडोर की टाइल्स पर कोई वजूद ढेर होने लगा था। व्हीलचेयर के हत्थे पर हाथ कपकपा उठा था। सर झुका हुआ था, सर झुका ही रहा था। रूम में वहशत उतर आई थी। इस तरह में अंग अंग में ठहर गया था। सोई हुई अजियतें जाग उठी थी। जहनी दबाव बढ़ गया था। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। वो खुद को सुन सकता था, वाज़िया सुन सकता था। इसने फुल नेक जैकेट की जिप खींच डाली थी। जेब से मोबाइल निकाला। कॉल लॉग में पहला नंबर अदील अहमद का था। इसे कॉल करके अब वो खांसते हुए मुश्किल लफ्ज़ अदा करता हुआ अपना एड्रेस बता रहा था। एक नाम है वो, और वो भी तुम्हारा नहीं है। इसने कानों में पर हाथ रख दिए थे मगर आवाज़ें बंद ना हुई थी, शोर कम ना हुआ था। दूर कहीं गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। हेडलाइट्स फिर से रोशन हुई थी। शोर मुबहिम होकर अब मादूम हो चुका था। अब बारिश की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पैसेंजर सीट पर रखा बैग, इसमें जमा शुदा अशिया, इन अशिया से जुड़ी यादें, इन यादों से जुड़ी अज़ियतें। इसके हाथ यकायक खून आलूद हो गए थे। इसकी गलतियाँ इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इसका हौसला टूट गया था। इसकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। इसकी आंखों में पानी भर आया था। अब आंसू आ गए थे। रैशेस सिर्फ गर्दन तक थे, अब रूह तक आ गए थे। यकायक खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई थी। मुश्किल सांस लेते हुए इसने सर उठाया था। अदील अहमद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए शीशा बचाए जा रहा था। इसने लॉक हटा दिया था, दरवाज़ा खोल दिया था। सर, आर यू ऑल राइट? वो कुछ परेशानी से पूछ रहा था। इसने जवाब नहीं दिया था। इसके पास जवाब देने की सकत ही नहीं थी। इसे सहारा देकर अकबी नशिस्त पर बिठाकर अदील अहमद ने खुद को ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। 10 मिनट की ड्राइव के बाद ही वो इसे करीबी अस्पताल ले आया था। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद इसकी बिगड़ी हुई हालत कुछ हद तक संभल गई थी। अदील अहमद राहदारी में ही टहल रहा था। इसने कॉल करके इसको अंदर बुलाया था तो वो फ़ौरन अंदर आ गया था। सर, डॉक्टर कह रहा था कि आप सुबह तक यहीं रहें। तो इसे कोट पहनता देखकर वो बोल उठा था। इसने जिन कड़ी निगाहों से इसे देखा था वो बात अधूरी छोड़कर सर झुका गया था। 3 घंटे तो इसने गुजार ही लिए थे। हालत ख़राब से बेहतर हो गई थी। अलबत्ता खांसी, ज़ुकाम और तबीयत का फ़र्क वैसा ही था। आंखों की सूजन बस कुछ हल्की हुई थी मगर आंखें सुर्खी होंस ठहरी हुई थी। गर्दन पर रेशेस भी नुमाया थे। इसे अपनी नहीं जन्नत की फ़िक्र थी। वो सुबह से बाहर था और घर में वो अकेली थी। छोटी छोटी बातों पर अज हद परेशान हो जाने वाली जन्नत। इसका घर पे ज़रूरी होना बेइंतहा ज़रूरी था। कोट पहनकर उठा तो तबीयत ख़राबी के बायस कदम जमाने और तवाज़ुन बरकरार रखने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई थी। अदील अहमद ने मदद करना चाही तो इसका हाथ सख्ती से झटक दिया। वो अपने बॉस को हैरत से देखकर रह गया था। यह हकीकत थी कि वो सख्त और बेइंतहा रूड था मगर इस हालत में इसका ये रवैया चंबे का बायस था। चूँकि वारिस वजदान का हुक्म इसके लिए फ़र्ज़ की तरह था तो कोई भी एतराज़ किए बगैर वो इसके पीछे चल दिया था। जन्नत की आंखें खुली तो इस वक्त रात के 11 बज रहे थे शायद। बाहर शदीद बारिश हो रही थी। गरज चमक की आवाज़ भी वक्फे वक्फे से सुनाई देने लगी थी। पर्दे सिमटे हुए थे तो रोशनियों में शहर भीगा हुआ लग रहा था। उठकर बैठते हुए इसने अपने बराबर में देखा था, फारिस वहाँ नहीं था। इसने 8 बजे कॉल करके कहा था वो ताख़ीर से घर आएगा। तब भी वो खाना खाकर जल्दी सो गई थी मगर अब तो काफ़ी वक्त हो चुका था। मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन चेक किए, फिर ऊनी शॉल ओढ़कर बाहर आ गई थी। पूरे अपार्टमेंट में मध्यम से सरकार रोशनियां अंधेरे से उलझती नज़र आ रही थी। वो सीधा किचन में गई थी, पानी पिया। यकायक समात से खांसी की आवाज़ टकराई थी तो वो अपनी जगह थम कर रह गई थी। झटके से मुड़कर लॉन्च की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर सेंटर लाइट्स जला दी थी। नीचे कारपेट पर शॉपिंग बैग्स वगैरह पड़े थे। क्या फारिस घर पर है? वो कुछ चौंक कर तेज़ी से आगे बढ़ी। राहदारी से गुजरकर
سٹنگ ایریا کی طرف گئی جہاں سے وہ اسے دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے کوچ پر نیم دراز دکھائی دے گیا تھا۔ قریب آئی تو ٹیبل پر پانی کی بوتل، الرجی کی ٹیبلٹ، آٹو انجیکٹر وغیرہ رکھے نظر آئے تھے۔ موبائل سر کے پاس ہی رکھا تھا اور مسلسل بجے جا رہا تھا، مگر اس کی آواز سے فارس کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر اس پر جھکی تھی، چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کی، بے اختیار سکھ بھری سانس لی تھی۔ اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس نے میز پر سے ٹیبلٹس اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریشن بھی لے رکھی ہیں۔ وہ بالکل سن بیٹھی رہی تھی۔ آج سے پہلے اس سے ایسی ادویات اس کے بیڈ روم میں، اس کی سائڈ ٹیبل پر اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی تھی۔ کچھ فکر مندی سے دوبارہ اسے دیکھا، جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی یا اندر کا موسم واقعی اتنا سرد، اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ روم سے لحاف اٹھا کر لے آئی، اچھے سے اس پر پھیلایا، سر کے نیچے تکیے کی پوزیشن درست کی اور اب وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی، اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بہت ساری فکر، بہت سارا خوف، بہت ساری پریشانی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کال کر کے ڈاکٹر کو بلوائے یا پھر اس کے جاگنے کا انتظار کرے۔ وہ بہت محتاط رہتا تھا، اگر کوئی بھی سیریس معاملہ ہوتا تو وہ یقیناً گھر نہ آتا، سیدھا اسپتال ہی جاتا، لیکن وہ ہر طرح کی دلیلوں کے باوجود اس کی ٹینشن کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے سود سا کافی گہری نیند میں سو رہا تھا، سانسیں کبھی ہموار کبھی غیر ہموار ہو جاتی، یقیناً دواؤں کے اثر میں تھا، لیکن وقفے وقفے سے اسے کھانسی ضرور ہونے لگتی تھی۔ ایک دو بار اس کے کندھے ہلا کر جگانے کی کوشش کی، مگر نو رسپانس۔ جنت کی ٹینشن بڑھتی گئی تھی، بے قراری کے عالم میں پورے گھر کا ایک چکر کاٹ کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھی تھی، کندھا ہلا کر اور آوازیں دے کر جگایا۔ اب جب تک وہ خود نہ دیکھتا اس کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کندھے سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا تو اس کے حواس سے کچھ بیدار ہوئے تھے۔ بمشکل آنکھیں کھولی تھی، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ پپوٹے ذرا سے بھاری اور سوجے ہوئے تھے، ہونٹ کچھ رنگت زرد تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں کہہ کر آنکھیں بند کرنا چاہیے، جنت نے دوبارہ سے کندھا ہلا کر پوچھا تھا۔ وہ بمشکل بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرے خیال سے ہسپتال چلنا چاہیے۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف، فکر اور اضطراب دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ پریشان ہو کر اس کا موبائل اٹھا لیا تھا، ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ فارس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ جنت میں ٹھیک ہوں، تم سے بات تک نہیں کی جا رہی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے میڈیسن لی ہے، خطرہ نہیں ہے، اب بہتر ہوں۔ بمشکل کہہ کر اس نے تسلی دینا چاہی، اس خیال سے کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی بے چین ہو رہا تھا۔ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے کہا، مگر جنت کے سراغ میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم آٹو انجیکٹر استعمال کر لو، وہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ پچھلی بار وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اس کی پریشانی بھی بچا تھی۔ میں ہسپتال گیا تھا، اس نے گہری سانس لے کر بتایا۔ خیال تھا کہ اس کی پریشانی کم ہوگی، مگر وہ آنکھوں میں صدمہ لیے سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا اور اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ خاموشی سے گھر آ گیا اور جگایا بھی نہیں۔ وہ آنکھوں میں مبہم سی نمی لیے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگر دوبارہ حالت خراب ہوئی تو اس نے آٹو انجیکٹر کی طرف اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات سے مطمئن ہونے کی بجائے مزید اذیتوں میں گر جائے گی۔ اپنے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے جنت نے گہری سانس لی تھی، ہر طرح کے منفی خیالات کو جھٹک دیا اور اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئی۔ تمہیں اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اب وہ آٹو انجیکٹر ہاتھ میں لیے اس کی طرف رخ کیے، قالین پر آلتی مارتے بیٹھی ہوئی تھی، محتاط ہو کر، اس کی پرواہ کرنے کا تہیہ کر کے، اس کی تکلیف میں مکمل مبتلا ہو کر۔ مجھے یہ وراثت میں ملا ہے اپنے دادا سے۔ فارس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، وہ کس قدر کوشش سے خود کو بیدار کیے ہوئے تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اوہ اچھا، جنت کے لب گول ہوئے تھے۔ تو تمہارے کسی اور فیملی ممبر کو نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد، یا پھر لمحے بھر کو رکی، تمہارے بھائی کو؟ اس عرصے میں پہلی بار جنت کمال نے اس کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ نہیں، صرف مجھے، کھانستے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کافی مشکل ہوتی ہوگی، ایسے کھلے صاف ستھرے فضا میں بھی ہر وقت الرٹ ہو کر رہنا ہوتا ہوگا۔ اس پر پھر سے غنودگی چھانے لگی تھی، مگر وہ اس کے لیے بیدار ہونا چاہتا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں، وہ آٹو انجیکٹر پر لگے اسٹکرز کو کھرچتی ہوئی بولی تھی۔ ممی سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے، جواب دے کر اس نے اس کی جانب دیکھا، پھر خاموشی، مزید خاموشی۔ فارس کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں، وہ گھٹنوں پر تھوڑی رکھے اسے دیکھے گئی تھی۔ باہر بجلی چمکتی تو کھڑکیوں کی طرف گردن موڑتی، شیشوں پر بوندیں ابھرتی اور پھسلتی جا رہی تھیں، ہوائیں یکایک تیز ہوتی جا رہی تھیں، روشنیوں میں نہایا ہوا شہر یکایک دھندلا
ہوتا جا رہا تھا۔ ممی مجھے کب لینے آ رہی ہیں؟ مدھم سی بڑبڑاہٹ نما آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جنت اپنی جگہ تھم گئی تھی، مڑ کر حیرت سے فارس کو دیکھا، چونک کر گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جنت چہرے پر جھک کر پوچھا۔ ممی وہ حماد کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نہیں آتی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ پھر بڑبڑایا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے جھکانا چاہا، پھر رک گئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں نہ گیا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ کون؟ عاظم شیرازی۔ جنت کا دل رکا، سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، یقیناً کسی غیر حقیقی سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جنت نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، فارس نرمی سے پکارا۔ وہ مجھے مار دیں گے فارس، وہ مجھے۔ جنت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جو حواس کچھ بیدار ہوئے تھے، وہ نیم آنکھوں سے اس کی شکل دیکھ کر روحان سا ہوا تھا۔ جنت پلیز مجھے سونے دو، پلیز۔ جنت نے ہاتھ ہٹا لیے تھے، خود بھی پیچھے ہٹ گئی تھی، قالین پر دراز ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی اور تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ پوری طرح سے نیند میں نہیں کھو گیا۔ حماد شیرازی، عاظم شیرازی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی، ٹھنڈے پانی کے چپاکے منہ پر دے مارے، واش بیسن پر ہاتھ جمائے۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی رہی تھی۔ اس کی دھڑکن معمول سے ہٹ گئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو عقب میں باتھ ٹب پہ رکھے کپڑوں پر نگاہ پڑی۔ جینز، شرٹ، سویٹر، کوٹ اور سب ہی بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھ کر ان کو دیکھا تھا، اتنی شدید بارش میں آخر وہ کہاں گیا تھا؟ پھر اس نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں تو ایک کی جیب میں سے چین، اس کا ایک سرا ٹوٹا ہوا تھا، 3 چابیاں جڑی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کا ایک موبائل فون تھا، مہنگا مگر 3-4 سالہ قدیم ماڈل کا۔ اسکرین پر کریکس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ چیزیں جیسی تھی ویسی ہی رکھ دی تھی۔ گہرا سانس لے کر ایک بار پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند کی حالت میں اس کا داہنا ہاتھ گردن تک آیا تھا، جلد پر جس جگہ ریشز تھے، شاید وہاں خارش ہو رہی تھی۔ اس نے فارس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ شرٹ اور سویٹر کے اوپری بٹن کھول کر اس نے گردن اور سینے پر جہاں سرخ نشان دکھائی دیے تھے کریم لگا دی تھی۔ ایک بار پھر اسے بہت فکر مندی سے دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر بھرا ہوا تھا۔ کچھ لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی تھی۔ وہ نیند میں بھی کافی سے زیادہ بے چین تھا۔ گردن کو جنبش دیتے ہوئے ہر بار اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھر آتے تھے۔ پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی اور سانسیں غیر ہموار ہونے لگتی تھی۔ وہ ساری رات جنت پریشانی کے عالم میں اس کے پاس قالین پر بیٹھ کر آنکھوں میں گزار دی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد جب اس کی حرارت کچھ کم ہوئی تو وہ نیند میں بھی پرسکون ہو گیا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کر وہ اس کے برابر میں نیچے قالین پر سوئی تو پھر دوپہر کے 2:30 بجے ہی آنکھ کھلی تھی۔ نیند کھلی آنکھوں سے وہ میز کو دیکھتی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ قالین پر کیا کر رہی ہے، اور جیسے ہی فارس کا خیال آیا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ صوفے پر اس کی طرف رخ کیے لیٹا ہوا تھا، ایک کشن سر کے نیچے اور دوسرا ٹانگوں میں پھنسایا ہوا تھا۔ کمفرٹر آدھا صوفے پر تھا تو آدھا نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے جانے کب سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے احساسات سے، جذبات سے، آنکھوں کے تاثرات سے اور تاثرات کی حقائقوں سے مکمل بے خبر وہ گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی، ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ انداز ایسا تھا کہ جیسے اگر اس نے کہا نہیں تو وہ یہیں پہ فوت ہو جائے گی۔ خاموشی۔ فارس گھبرا کر آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اب میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ آواز بھاری، گمبھیر اور بے انتہا گہری تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھرا سانس لیا تھا، پھر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، کل رات تمہاری بلیوں سے میٹنگ تھی۔ فارس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تم کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ جاتی اور کیا؟ چل کر بولی۔ باخدا اس نے بلیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر شوہر نامدار کو ہر دوسرے تیسرے دن پھر سے الرجی ہو جاتی تھی۔ فائدہ بلیوں سے دور رہنے کا۔ وہ قالین پر تھی اور صوفے پر کونی ٹکائے انتہائی سنجیدگی اور کچھ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ تم کیسی ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ شان بے نیازی سے کہا۔
کافی پریشان تھی تم؟ نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے تو بس صرف آنٹی کی فکر ہو رہی تھی جنہیں تم جیسا لاپرواہ اور نالائق بیٹا ملا ہے۔ یہی نالائق شرازی انٹرپرائزز کا CEO ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، نگاہیں سینٹر ٹیبل پر رکھی اپنی ادویات پر پڑیں تو ایک دم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اینٹی ڈپریشن اور سلیپنگ پل سامنے ہی رکھے ہوئے تھے۔ تم رات کہاں گئے تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاپنگ مال، اس کے علاوہ کہیں نہیں، مختصر کہہ کر کہیں اور دیکھنے لگا تھا۔ وہ چند لمحوں تک منتظر رہی کہ شاید وہ کچھ کہہ دے۔ ہاں، مجھے کیوں بتاؤ گے تم؟ جنت کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری لائف پارٹنر تھوڑی ہی ہوں جس سے تم اپنا غم شیئر کرو گے۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا تھا، نگاہیں بھٹکی ہوئی فرش پر آ ٹھہری تھی۔ وقت گزر گیا تھا، زخم بھر گئے تھے، درد ابھی بھی ہو رہا تھا، سر سے، بازوؤں سے، پیٹ کے داہنے حصے سے بھی۔ ہاتھ بھی زخمی تھے، روح بھی مجروح تھی۔ وہ اسے کیا بتائے، وہ اسے کیا دکھائے؟ گہری سانس لے کر اینٹی ڈپریشن اور سلیپنگ پلز جیب میں رکھتا واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ ناشتے کا وقت تو ویسے بھی گزر چکا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی تھی، نہ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور نہ وہ کوئی بات کر رہی تھی، البتہ گائے بگائے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتی تھی۔ کھانے کے بعد چائے بنا کر وہ لانچ میں آ گئی تھی۔ ایک کپ اس کے آگے رکھ دیا تھا اور اپنا کپ ہاتھ میں لیے وہ دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ بے مقصد چینل بدلتا رہا، معمول کے برعکس وہ بہت خاموش سا لگ رہا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے کہا تو وہ ٹرے قریب کرتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ اپنی ٹیبلٹس منہ میں رکھتے ہوئے پانی پیا۔ اسے فارس کی خاموشی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کے ہر معاملے پر نظر رکھ کر وہ اپنی سبھی معاملات سے اسے بے خبر رکھ رہا تھا، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی بات شیئر کر لے۔ سوچ کر تب چڑھی تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل رات تم مجھ سے باتیں کرتے رہے ہو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اضافہ کیا۔ نیند میں فارس کو اچھو لگا تھا، کھانستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں باتیں کرتا رہا، آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے؟ حیرت۔ ہاں، نیند میں صدمہ، بالکل۔ وہ اندر تک سن ہوا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جنت اس طرح کی باتیں صرف تنگ کرنے کے لیے کر سکتی ہے تو وہ پرسکون ہو گیا۔ نائس ٹرائی، لیکن مجھے نیند میں باتیں کرنے کی کوئی عادت نہیں ہے۔ اپنا کپ اٹھا کر مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن کل رات تم نے باتیں کیں، خود سے بولتے رہے۔ وہ مذاق میں لے رہی تھی، مگر فارس کے تاثرات میں یکایک سنجیدگی اتر آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قطن لہجے میں بولا۔ ہو چکا ہے۔ وہ مزے میں تھی۔ کیا باتیں کی میں نے؟ اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں اضطراب دیکھ سکتی تھی۔ لو بتاؤ، ابھی تو تم مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ہنسی۔ جنت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ میں بھی بہت سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں۔ وہ چائے میں چینی ڈال کر چمچ ہلانے لگی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ ایسا جو پہلے تم نے کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیوں بتاؤں؟ جواباً اس نے اور زیادہ گھورا۔ تو پھر کسے بتاؤ گی؟ ڈاکٹر بخاری کو؟ اور کسے؟ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اس نے کپ رکھ دیا تھا۔ جنت کے چہرے پر کئی طرح کے مسرت بھرے رنگ بکھرے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ اسے تنگ کیے جا رہا تھا، بالآخر آج وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر بخاری نے کہا تھا اگر میں تمہارے بیہیویئر میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ دیکھوں یا کسی بھی میڈیسن کے استعمال کے بعد کچھ بھی تبدیلی محسوس کروں تو انہیں ضرور احاطہ کروں۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے الرجی بھی ہوئی تھی۔ اگر دواؤں کے زیر اثر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ جنت کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کیا میں نے کوئی اعتراض کیا؟ وہ مزے سے چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ جنت وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ جو بھی بات ہوگی ڈاکٹر بخاری سے ہوگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ تم جانتی ہو وہ ممی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اسے پریشان نظر آیا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ وہ اسے تنگ کر کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ بہت سیریس بات ہے، پلیز۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ڈر نہیں رہا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح مجھے سنتی رہتی۔ اس نے جھٹک دیا۔ جگایا تو تھا، تم نے مجھے ڈانٹ دیا۔ آگے سے وہ آنکھوں میں اضطراب لیے کھڑا رہ گیا۔ اور اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے لہجے میں نرمی سمو کر معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ فارس کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں ناراضگی اتر آئی، پیشانی پر ڈھیر سارے بل لیے وہ لانچ سے چلا گیا۔ چائے تو پی لو۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے آئی، مگر کوئی بھی جواب دیے بغیر اس نے بیڈ روم کا دروازہ غصے سے بند کر دیا تھا۔ جنت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ فارس وجدان اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ پیکنگ کے دوران
اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تیاری کرتے ہوئے بارہا مخاطب کر رہی تھی مگر وہ تو ایسا ہو گیا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ کھانے کی میز پر بھی انتہا کی خاموشی تھی۔ اب وہ وہی خڑوس مغرور اور بدمزاج فارس تھا، پرانے والا۔ جنت حیران تھی، آخر اسے ہوا کیا ہے؟ ایسی کون سی بات تھی جو اسے بری لگ گئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خاصی سوچ و بچار کے بعد ذرا سا احساس ہوا تو کہہ دیا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ وقفی نشست پر اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ پورے پاکستان کو بتاؤ میری بلا سے، ایک شان اور تمکنت سے براجمان وہ تکبرانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، باہر دیکھنے لگا۔ جنت حیران ہوئی، واقعی؟ پھر کندھے اچکا کر اس نے بھی رخ بدل لیا۔ لندن ایئرپورٹ پر عدیل احمد پر نظر آیا تو چھوٹتے ہی پوچھ لیا، مسٹر عدیل، کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں کہ جو نیند میں باتیں کرتا ہو؟ سوری، عدیل کو جنت کمال کی بات خاک سمجھ میں نہ آئی۔ مطلب جو نیند میں باتیں کرے؟ میں ایک کو جانتی ہوں۔ ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا اور یوں بولی جیسے بڑے ہی کوئی اعزاز کی بات ہو۔ فارس نے غصہ دباتے ہوئے جنت کو بازو سے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کیا۔ باز آ جاؤ تم۔ نہیں، باز آسمان پر ہی ٹھیک ہے، اسے نیچے مت بلاؤ تم، وہ بڑے مزے میں تھی۔ اینڈ بائی دا وے، تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ سب کو بتاؤ، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ ضبط کر کے جھٹکے سے پلٹ گیا۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں تو اس نے انتہا کر دی۔ قریب بیٹھے کسی سوٹڈ بوٹڈ آدھے انگریز آدھے پاکستانی انکل سے سلیپنگ ٹاک کا موضوع چھیڑ دیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ان کے عزیز نیند میں چلا کرتے تھے اور کیسے وہ ایک بار گھر سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ حیران اور پریشان ہو رہی تھی۔ کیا واقعی انکل ایسا ہی ہوتا ہے؟ اوہ میرے اللہ! اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ وہ سیٹ آرام پر کونی ٹکائے ہاتھ کو پیشانی اور آنکھوں پر رکھے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ انکل صاحب سے گفتگو ختم ہوئی تو محترمہ کو بھوک لگ گئی۔ بیگ سے چپس کا پیکٹ نکال لیا، فارس کو آفر کی تو وہ اچھا خاصا جلا بھنا بیٹھا تھا، رسپانس تک نہ دیا۔ وہ کندھے اچکا کر رخ بدل گئی۔ چپس کے چند پیکٹ، چاکلیٹس، بسکٹس نکال لیے وہ مزے سے کھا رہی تھی تو سامنے بینچ پر بیٹھے بچے اس پر سنجیدگی سے نظریں جمائے ہوئے تھے۔ بیگ تھا یا کوئی جادوئی تھیلی؟ چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک ننھی سی بچی نظروں میں آ گئی۔ اس کے پیروں میں پھولوں جیسے جوتے تھے، جب وہ قدم اٹھاتی تو سرخ روشنی سی بکھرتی تھی۔ ہم بھی ایسے جوتے لیں گے، فارس کی جانب جھک کر کہا۔ وہ موبائل پر کچھ لکھ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا، پھر دیکھتا ہی رہا۔ بچی نے نیا چلنا سیکھا تھا، فراک میں تو کوئی کھلتا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم یہی لیں گے۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ محترمہ کو ہوش آیا تو پھر سے ٹوکا، یہ ہم اب صرف تم ہو؟ اب کے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اسٹرا دانتوں میں جمائے رخ بدل گئی۔ فارس کی نگاہیں کافی دیر تک اس بچی کے تعاقب میں رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے بیبی کے آنے کے بعد ہم الگ ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ جنت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسٹرا منہ میں ہی ٹھہر گیا تھا، اندر تک خاموشی چھا گئی۔ تم میں ایسا کرنے کی ہمت آ سکتی ہے؟ مجھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ جتنا ہی مضبوط تھا اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی کمزور ہو سکتا تھا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ جنت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، آنکھیں، ناک، گال سرخ ہونے لگے تھے۔ اوہ گاڈ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں اسے تم سے چھین لوں گا، میں یہی سمجھی ہوں۔ وہ رو پڑی۔ تم غلط سمجھی ہو۔ وہ گاڈ سیک رونا بند کرو، لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ جنت، ہاں تو دیکھنے دو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ تم کتنے برے ہو۔ وہ اٹھ کر اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کتنا برا ہے۔ وہ اس کی حرکت پر سیکھ پا ہوئی تھی۔ ہاں چھپ کر روتی رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ دو لفظ تسلی کے بول دو۔ پست آواز میں شکوہ کیا۔ وہ قدرے حیرت سے اس کی طرف مڑا۔ اب میں تم سے کیا کہوں؟ برابر میں بیٹھ کر پوچھا۔ یہی کہ میرے بچے کو پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لینا، میں ہفتے میں ایک دن مل لیا کروں گا، یا پھر خلا کے لیے میں خود ہی کوئی وکیل اچھا سا کر دوں گا تمہیں ہائر۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، اندر ہی اندر اور رونا آیا۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے بات بھی کی ہو تو۔ اپنا بیگ پیک اس کی گود میں پٹک کر دوسری بینچ پر جا بیٹھی۔ فارس گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑائے۔ ہاں
مگر آپ کے والا تو خوبصورت بھی بہت ہے۔ آنٹی جی نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اینت آگے پیچھے کی اور اس کے والے کو باغور دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ غالباً وہ کافی دیر سے اس کی چک چک ملحقہ فرما رہی تھی۔ شوہر ایسا ہو تو بیوی کو کیا خاک سکون کی نیند آئے گی؟ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ان کی بات سمجھے بغیر اس نے اپنی کہی، گڈ لکنگ مردوں کی بیویوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ جنت کا منہ کھلا۔ بات تو جیسے اب ہی سمجھ میں آئی تھی۔ کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے، وہ تڑپ کر کہا۔ آنٹی جی نے اب کے اینک ناک پر کھسکا کر اسے گھورا۔ بھلا یہ کیسی بیوی تھی جسے اپنے شوہر کی تعریف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی؟ نظر رکھا کرو اس پر، ماؤں کی طرح نصیحت کی۔ مجھے نہیں رکھنی کوئی نظر وظر۔ بگڑ کر سینے پر بازو باندھے ٹانگوں پر ٹانگ رکھی، کرتا ہے تو کرے تیسری دوسری چوتھی۔ رونے کے باعث محترمہ کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں۔ آنٹی جی کو اس کی خود سری پر غصہ آ گیا۔ یہ آج کل کی نوجوان نسل برداشت تو ہے ہی نہیں ان میں۔ لو بتاؤ، دوسری تیسری چوتھی شادی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور کل کو اگر دوسری تیسری چوتھی آ گئی تو لگ پتہ جائے گا۔ آنٹی کی برہمی دیکھ کر وہ ذرا مدھم پڑی۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کورٹ میں جا کر خلا لے گی۔ پھر شاید وہ جوتا ہی اتار لیتی۔ فارس کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے وہ ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ آنٹی کے پاس بہت سے مفت مشورے تھے۔ انہوں نے ہاتھ تھاما اور شوہر کو مٹھی میں کرنے کے گر سکھانے لگی، اور گر سکھاتے سکھاتے اپنی نند اور جیٹھانی کے قصے چھیڑ کر بیٹھ گئی۔ جنت ان کی خاندانی سیاست اور مسئلوں میں ایسی الجھی کہ فارس کے ساتھ اپنی لڑائی، غصہ، ناراضگی سب بھول بھال گئی۔ اس کا ہرے رنگ کا بیگ اپنے کندھوں پر رکھے فارس نے بے ساختہ سکھ بھرا سانس لیا۔ 15 منٹ بڑے سکون سے گزرے۔ اعلان ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ میرا تو فورتھ منتھ چل رہا ہے۔ وہ سارے حال حوال یوں دے رہی تھی جیسے کئی سالوں کی شناسائی ہو، اور آنٹی جی بھی تسبیح کے دانے گھماتی ہوئی یوں خوش ہوئیں جیسے وہی نانی بننے والی ہوں۔ پریگنینسی کے حوالے سے بھی نصیحتیں کی جاتے وقت فون نمبرز کا تبادلہ ہوا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی آنٹی، ان سے گلے لگ کر بولی۔ فارس نے آنکھیں گھمائیں۔ چلتے ہوئے کسی سے بھی اس کی دوستی ہو جاتی تھی۔ کاش میری سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی۔ ہاں کاش۔ فارس نے ہاتھ پکڑ کر دانت پیستے ہوئے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ صبر نہیں ہے تم میں؟ اسے برا لگا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے صبر ہی تو کر رہا ہوں۔ ہاں تو کیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فلائٹ لیٹ ہو گئی، سراسر میری غلطی ہے۔ وہ متعارف ہوا اور اس کا ہاتھ گرفت میں لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ بزنس کلاس کیبن میں نیل کو روشنی کا گمان تھا۔ پرسکون خاموشی تھی۔ آس پاس بہت سے مسافر نیند کے آغوش میں اتر چکے تھے، بشمول اس کی زوجہ محترمہ کے۔ تاہم وہ جاگ رہا تھا۔ ٹیبل ٹرے پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ اسکرین روشن تھی۔ کچھ بے چینی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ آرام دہ حالت میں براجمان، بہت سے بے چین لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں تفرقات کی پرچھائیاں تھیں، دل میں وہمے کا خوف تھا، حالات کی دہشت تھی، ماضی کی وحشت تھی، اور سوال تھے، بہت زیادہ اور مشکل سوال تھے۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا تھا، اب بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ کیفیت یوں ہو رہی تھی جیسے وہ وہیں کھڑا ہو۔ اندر بہت شور مچا ہوا تھا، بے تحاشا شور، بے سکونی تھی۔ تم سوئے نہیں؟ جنت کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے دوبارہ وامٹنگ ہوئی تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ نڈھال نیم دراز تھی۔ نیند نہیں آ رہی کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پریشان ہو جانے کب سے وہ اس کی بے چینی منقطع کر رہی تھی، تو پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نہیں، وہ چپ ہو گئی۔ تم کچھ کھا لو، اس نے کہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ حلق کڑوا تھا، ذائقہ خراب، کھانے کے تصور سے بھی ابکائی آنے لگی تھی۔ اب اس طرح کی چیزیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا۔ کس طرح کی چیزیں؟ جن سے بیگ بھرا ہوا ہے تمہارا مطلب ہے مارننگ سکنس چپس چاکلیٹ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جنت کی بھویں سکڑیں۔ تم سے بحث فضول ہے، اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ کال بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ہاں لاجواب جو ہو گئے ہو، اب تو یوں ہی کہو گے، تن کر بولی۔ کچھ ہی دیر بعد فلائٹ اٹینڈنٹ حاضر ہو گئی تھی۔ فارس نے فروٹ پلیٹر میل کا آرڈر دیا جو کہ کچھ ہی دیر میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اس کے اصرار اور 1-2 گھوریوں کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاہو تو ہر 5 منٹ بعد ایک بائٹ لو، لیکن یہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ اس کی سیٹ کی پوزیشن ایڈجسٹ کرتے ہوئے ٹیبل ٹرے کھول دی۔ ایئر ہوسٹس ایک ایک کر کے اشیاء رکھتی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر باہر تاریکی میں دیکھنے لگی تھی۔
فورک اٹھا لیا تھا، پھر بے دلی سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگی تھی، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی اور وہ ایسی ہی تاریکی اس کے اندر بھی آ گئی تھی، سینے پر بوجھ پڑ گیا تھا۔ گہری سانسیں لے کر اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ گزشتہ شب والی کیفیت ایک بار پھر اس پر طاری ہو رہی تھی۔ بات سامان کی تھی، اس گھر کی تھی اور گھر کی دیواروں سے جڑی حقائق کی تھی۔ شاید اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، جو دروازے سالوں سے بند تھے، انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ ایک منظر ابھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گردن کے پیچھے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا، پھر پانی کی بوتل اٹھا لی، چند گھونٹ بھرے، پھر جیب سے ٹیبلٹس کا چھوٹا سا پیکٹ نکالنے ہی والا تھا کہ جنت کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ گردیزی صاحب اس دن تمہارے دادا کی بہت تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہاری پرسنالٹی بالکل ان جیسی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں کہاں ملے؟ ہاں، وہ جنت، وہ جن کے سفید لمبے بال ہیں، اس دن شادی پر بھی تھے نا؟ وہ سن ہوا تھا، مسز سلیمان نے تو اسے نہیں بتایا تھا۔ تو کیا وہ جنت سے ملنے آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بزنس اسٹریٹجی، تمہارے فیصلے، تمہارے ہر معاملے میں اپنی ٹیم کو لے کر چلنے کا طریقہ سب مسٹر اعظم شیرازی جیسا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آج بھی وہی سارے معاملات ڈیل کر رہے ہوں۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بتا رہی تھی، مگر فارس کے اندر سب فنا ہو رہا تھا۔ بغور یہ تعریف ایک رائے تھی، اور یہ رائے صرف ان کی نہیں تھی بلکہ اس کے حلقہ احباب میں اور بزنس سوسائٹی میں تقریباً ہر دوسرا شخص یہی کہتا پایا جاتا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ یہ سب جنت سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط ہو گیا تھا، یقیناً خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ گردیزی کے تصور سے ہی اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس کا داہنا ہاتھ بے ساختہ گردن تک آیا تھا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر لی تھی، کالر کے بٹن بھی کھول دیے تھے۔ وجود میں آگ جل اٹھی تھی، آنکھوں میں دھواں سا بھر آیا تھا، زخم سلگنے لگے تھے، روح جھلس رہی تھی۔ وہ عظیم شیرازی نہیں تھا، وہ عظیم شیرازی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے احساسات سے قطعاً بے خبر جنت نے جوس کے کچھ گھونٹ لیے تھے۔ اور کیا کہا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، تاثرات بظاہر سخت نہیں تھے، مگر اندر آنکھوں میں کرب سا گھلنے لگا تھا۔ اور تو کچھ خاص نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اس نے جلدی کہا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور وہاں پھر جیسے کچھ یاد آیا تو اس کی طرف دیکھا، مجھے کہنے لگے، تمہیں اپنے شوہر سے بہت محتاط رہنا چاہیے، تم اسے نہیں جانتی۔ حملہ شدید اور ضرب کاری تھی، ہمیشہ تب ہی پڑتی تھی جب توقع نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ جنت کو مسز سلیمان کے گھر اکیلا بھیج کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی تھی۔ پھر یہ کہ میں نے کہا، یہ بات کرنے کے بعد آپ کو میرے ہسبینڈ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ فارس وجدان ششدرتا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فضا کی کشادگی یکایک گم ہو گئی تھی، گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا، سانسوں سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا اور وہ ایک دم سے ہنسنے لگے، عجیب طرح سے۔ پھر بولے، ایسی بات فارس کی بیوی ہی کہہ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر نہیں رکے، سیب کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے سر اٹھائے اور رک گئی۔ فارس اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جنت کمال کے لیے اس کے تاثرات قطعاً سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ اس کی ہیزل آنکھیں دھندلی مبہم ہو گئی تھیں، اس کی ہر حقائق پھر سے اندھیرا ہو گئی تھی، مکمل سناٹا ہو گئی تھی۔ تم نے ان سے ایسا کیوں کہا؟ وہ مجھ سے محتاط رہیں، اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، کیا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ پزل ہوئی تھی، وہ اگلے چند لمحوں تک کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اسے حیران کر رہی تھی، بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اور وہ جو بات وہ کر رہے تھے، دانستاً رک گیا۔ کون سی بات؟ بھویں سکڑ کر فارس کو گھورا۔ پہیلیوں میں باتیں کیوں کرتا تھا وہ؟ انہوں نے تم سے کہا کہ اپنے شوہر سے محتاط رہو۔ ہاں، تو میں شروع سے بہت کیئرفل ہوں، ایزی ہو کر بہت مطمئن لہجے میں بولی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے تم کوئی سیریل کلر ہو اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہو؟ تائید کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر دوسری طرف تو ایک گہرا سکوت تھا، تعجب تھا، حیرانی تھی، صدمہ تھا۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی وہ ایسی کیوں تھی؟ وہ اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود اس نے
گردیزی صاحب کو اس کا ویک پوائنٹ نہیں دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنی اذیتیں، اتنا درد، اتنے غم سہنے کے باوجود، اتنے اختلافات کی زد میں رہتے ہوئے بھی اسے اپنا فیصلہ سنا کر، اپنی ناراضگی پر قائم ہو کر بھی وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ اپنے اندر سے ایک دم سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لیکن ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ ایک بار پھر اسے ٹٹولا کہ شاید کہیں تو اس کے اندر اندیشے شبہات کے سائے ہوں گے، کہیں تو اسے کوئی ایسی بات ملی ہوگی جس نے اس کے اندر کا سکون مٹایا ہوگا، احساسات جلائے ہوں گے۔ مگر میں نے تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاپرواہی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں لاجواب اب ہوا تھا۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ ساری عمر کے لیے رہنا ہے؟ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا، باتوں باتوں میں آدھی پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ فارس کے لیے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ہمیشہ درست بات کہتی ہوں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ انجانے میں اس کے دل سے کتنا بھاری بوجھ ہٹا چکی تھی۔ اب وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نگاہوں کی تپش کا احساس کر کے اس کی طرف گردن موڑی۔ سیٹ آرام ریسٹ پر کوہنی ٹکائے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر ٹھہرائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت نرمی اور بے انتہا انسیت کے ساتھ وہ اس بزنس کیبن کی واحد مسافر تھی جو اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مشکوک ہو کر گھورا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے دیکھ رہے ہو۔ وہی تو، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ سوال میں پوچھ رہی ہوں تم سے۔ وہ چڑ گئی۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، شور بالکل، ہاں۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں فورک اٹھائے اجازت دی۔ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ اور وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ کبھی بھی اس کی کسی بھی بات پر کسی طرح بھی کوئی ریئیکٹ نہیں دے گی، تو وہ سچ مچ بلش کر گئی۔ جھٹ پٹا کر پلیٹ رکھ دی، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کا رخ موڑا۔ کہیں اور دیکھو تم۔ وہ ہنس دیا۔ خود کھڑکی کی طرف ہو کر پلیٹ قریب کر لی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آوازیں کانوں میں بھی گونج رہی تھیں، جہاز میں بھی گونج رہی تھیں۔ ایسے اسے لگ رہا تھا دھک دھک فارس بھی سن رہا ہوگا، مسافر بھی سن رہے ہوں گے۔ وہ ہنسی ضبط کیے پوچھ رہا تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، کہہ کر اپنی شکل پھر سے گم کر لی۔ بھلا جس کے پاس جنت ہو، اسے اینٹی ڈپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلے تو اچھی خاصی نیند لے کر اپنی سفری تھکان اتار لی اور اس کے بعد فرصت سے اپنی شاپنگ دکھانے مسز شرازی کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ اپنے کپڑے، کوٹ، اسٹالر کے لے کر بجائے اسے بچے کے لیے کی جانے والی شاپنگ دکھانے کا زیادہ شوق تھا۔ اب تک اس نے جتنی بھی چیزیں خریدی تھی وہ سب کی سب بیڈ پر پھیلا دی تھی۔ وہ ایک ایک چیز اٹھاتی جا رہی تھی اور انہیں دکھاتی ہوئی بتاتی جا رہی تھی کہ اس نے یہ کب اور کہاں لی تھی۔ فارس کے ساتھ کی جانے والی سب سے پہلی شاپنگ تو یادگار تھی۔ اس دن جو کچھ وہ انہیں نہیں دکھا سکی تھی تو آج دکھا رہی تھی۔ مسز شرازی آنکھوں میں خوشی لیے بہت محبت سے ایک ایک چیز ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ لندن کی فضا نے جنت پر اچھا اثر چھوڑا تھا۔ صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی، ہلکے کم ہو گئے تھے، چہرہ فریش بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں بھی چمکتی تھی۔ مزاج میں جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو چکا تھا، وہمیں مبہم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور بہت زیادہ بہتر تھی۔ دل ہی دل میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ انہوں نے ان کے تعلقات کی مزید بہتری کی دعا کی تھی۔ اس نے بیگ سے سیاہ شاپنگ بیگ نکالا تھا۔ یہ کب لیا؟ ذرا حیران ہوئی کہ اسے یاد نہیں تھا، نہ پہلے اسے دیکھا تھا۔ کھولا تو اندر سفید رنگ کے ننھے منھے سے موزے، جوتے، اونی کپ اور اونی کیپ اور لباس تھا، فیڈر بھی سفید رنگ کا۔ کیا یہ فارس نے لیے تھے؟ آنکھوں میں اشتیاق لیے کپڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ اتنی نرم ملائم چیزیں۔ اس نے فوراً اسے اٹھا کر مسز شرازی کو دکھایا اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ یقیناً فارس نے لیے ہیں، کتنے پیارے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی۔ ان کی پلکیں لرزیں، ان کے لب کپکپائے، ان کے سینے پر ایک بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ جنت نے چھوٹا سا منی کچن سیٹ نکالا۔ یہ اس نے بہت جلدی لے لیا ہے، وہ کہہ کر ہنسی۔ مسز شرازی کو لگا وہ سانس نہیں لے سکتی۔ جو کپڑے ہاتھ میں تھے ان پر گرفت بڑھ گئی۔
آنکھیں مکمل نم و وجود اندر تک ویران ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کب لیے۔ سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا۔ ان کے بدلتے تاثرات اسے پریشان کر گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے فوراً ہی گلاس میں پانی ڈال کر انہیں دیا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد وہ وقفے سے گہری سانسیں لیتی رہی۔ آنٹی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے فکر مندی سے انہیں دیکھے گئی۔ ٹھیک ہوں، ایسے ہی دل ذرا گھبرا گیا تھا۔ اب آپ آرام کریں، میں بھی تو کب سے آپ کا سر کھائے جا رہی ہوں۔ شرمندہ ہو کر ساری چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا، بس باقی شاپنگ کل دیکھیں گے۔ انہیں احتیاط سے بٹ پر لٹایا۔ بہت محبت اور فکر مندی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھک گئی ہوں شاید، اس لیے ان کی آواز آنسوؤں سے رندی ہوئی تھی۔ میں فارس کو بلاتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشان ہو جائے گا وہ، آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان کے گرد بازو ڈالے ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی تھی۔ اب سو جائیں آپ۔ ان کے کندھوں پر اپنا سر رکھا۔ انہوں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ تب تک ان کے پاس رہی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ احتیاط سے اٹھ کر لیمپ آف کر دیا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔